मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक बड़ी कमाल की आयत करीमा है। आज दुनिया में एक फिनोमिना है कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, लोगों में मेरी इज्जत होनी चाहिए, लोगों में मेरा फेम होना चाहिए। लोग उसके लिए बाज़ औक़ात लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी करते हैं, बाज़ औक़ात ऐसे उल्टे सीधे काम भी करते हैं जिससे फेम मिल जाए, मशहूर हो जाएं, और जिससे लोग जिसकी इज्जत नहीं करते बाज़ औक़ात दिल भी छोटा कर लेता है। आज कुरान से पूछते हैं कि रब के प्यारे कलाम, ये कैसे पॉसिबल है कि लोग हमसे मोहब्बत करें, हमारी इज्जत करें, हमसे प्यार करें। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इसकी बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन बयान कर दी है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम कुरान से रहनुमाई लेते नहीं हैं, कुरान को इतना स्टडी करते नहीं हैं, वरना ये सारा तरीक़ाकार कुरान में मौजूद है कि लोगों के दिलों में इज्जत कैसे आ सकती है। अल्लाह करीम कुरान मजीद फुरकान हमीद में क्या इरशाद फरमाता है। अल्लाह फरमाता है, ज़रा गौर से सुनिएगा, अल्लाह करीम की ने जिस कुरान में ये आयत बयान फरमाई ना, इसमें इस कदर ज़बरदस्त हमारे लिए रहनुमाई है। इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो जो ईमान लाए और नेक आमाल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब रहमान उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा। देयर आर ओनली टू कंडीशंस, ईमान लाए और नेक काम किए, अल्लाह उनके लिए मोहब्बत पैदा कर देगा, यानी लोगों के दिलों में इज्जत उनके लिए खुद ब खुद पैदा हो जाएगी। हम पहली कंडीशन को तो सारे ही मीट कर रहे हैं, हम सारे ईमान वाले हैं अल्लाह की रहमत से, लेकिन अगली कंडीशन क्या है कि नेक आमाल करे। अब अल्लाह उनके लिए मोहब्बत का इंतजाम कैसे फरमाता है, इट्स अमेजिंग। अब जरा गौर से हदीस पाक सुनिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, आप फरमाते जब अल्लाह पाक किसी बंदे से मोहब्बत फरमाता है तो हजरत जिब्राइल को हुक्म देता है, इन्नी उहिब्बु फुलानन फअहिब्बा, फरमाया ए जिब्राइल मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। यानी पहले रब मोहब्बत फरमाता है, फिर फरिश्तों के सरदार को हजरत जिब्राइल को फरमाता है मैं इससे मोहब्बत करता हूं, जिब्राइल तुम इससे मोहब्बत करो। बस जिब्राइल उस बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं और ये मोहब्बतों का सिलसिला रुकता नहीं। अब अल्लाह फरमाता है सुम्मा युनादी फिस समाई, फिर आसमानों में यह ऐलान कर दिया जाता है, इन्नल्लाह युहिब्बु फुलानन फअहिब्बुहु, कि इस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, बेशक आसमान वालों तुम भी इससे मोहब्बत करने लग जाओ। यानी नेक आदमी का शोहरा पहले आसमानों पर हो जाता है, पहले अल्लाह और उसके फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, हदीस पाक में आता है सुम्मा युदअ लहुल कबूल फिल अर्द, फिर जमीन में उस बंदे की मकबूलियत रख दी जाती है। अब लोगों के दिल उसकी तरफ माइल होना शुरू हो जाते हैं। जो आज दुनिया में अल्लाह वालों की इज्जत है ना, अल्लाह के नेक बंदों की जो इज्जत है, ये बंदों के दिलों में रब ने डाली है। पहले वो आसमानों पर मशहूर होते हैं, फिर अल्लाह लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डालता है। अब यहां ये फिनोमिना समझना होगा। हम समझते हैं जनाब कि हम अपने तौर पर पैसे खर्च करके या जनाब सोशल मीडिया को यूज करके, थोड़ा ताकत यूज करके, किसी तरह किसी कमेटी, किसी सियासत, किसी मीडिया में जाकर हम मशहूर हो जाएंगे। याद रखिए, दो चीजें याद रखिएगा, शोहरत और है और इज्जत और है, मोहब्बत और है। शोहरत की अगर बात की जाए तो शैतान से ज्यादा कौन मशहूर है? इब्लीस तो शायद सारी दुनिया में सबसे फेम पर्सनालिटी होगा, क्योंकि मुसलमान क्या सारी दुनिया के हर मजहब उसे जानता है। अच्छा, फिरौन क्या कम मशहूर है? हामान क्या कम मशहूर है? बड़े बड़े नाफरमान अल्लाह के आए जो मशहूर बहुत हैं, मगर इज्जत नहीं है, लोगों के दिलों में मोहब्बत नहीं। इन दो बातों को बड़ा जरूरी है समझना। मगर आज हाल यह है कि जनाब आजकल तो शख्सियत को तोला इस बात पर जाता है कि इसके कितने फॉलोवर्स हैं, इसके कितने लाइक हैं, सोशल मीडिया पे इसका क्या मकाम है, जनाब इलाके में इसको कितने लोग जानते हैं। जानते तो हैं, मगर किस उन्वान से जानते हैं? अगर कोई नाच गाकर, ढोल तमाशे करके, हराम करके अगर वो मशहूर है तो उस मशहूरी का क्या करना है? अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दिलों में इज्जत ऐसी डाल देता है कि लोग उनकी तरफ माइल हो जाते हैं। और सुभान अल्लाह, वो लोग दुनिया से भी जब चले जाएं तो उनके मज़ारात पर भी लोगों का तांता बंधा रहता है। मुझे बताइए ना, आज सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया के जरिए कितना क्रिटिसाइज किया जाता है कि मज़ार औलिया पे नहीं जाना चाहिए, वहां जनाब गलत चीजें होती हैं, वहां गलत काम होते हैं। पहले तो चले गलत कामों का जवाब दे दूं कि मज़ारात औलिया पर हम भी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जाहिल हैं, वो ऐसे काम करते हैं जो नहीं करने चाहिए।
مگر مجھے ایک بات بتائیں، اگر ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی اڑائی جاتی ہے، ناک کاٹ دیا جاتا ہے؟ ہم مکھی کو اڑائیں گے نا. اگر شادیوں کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں تو کوئی یہ تو نہیں کہتا شادی ختم کر دو، وہ کہتے ہیں شادیوں میں حرام کام نہیں ہونے چاہیے. تو مزارات اولیاء پر اگر کچھ لوگ غلط کرتے ہیں تو وی ہیو ٹو میک دیم لرن، ہمیں سکھانا ہے. دعوت اسلامی اس پر کام کرتی ہے. ہم نے ایک پورا دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ بنایا جو مزارات اولیاء پر جا کر غلط طریقے سے مزارات اولیاء پر حاضری دینے والوں کی تربیت کرتے ہیں. مگر ان کے فیضان کو، ان کی برکتوں کو کیسے آپ ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر رب سے دعا کرنا یہ تو رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. سبحان اللہ، اس کا ثبوت تو ہمیں قرآن سے ملتا ہے. دیکھیے نا، اللہ کے نبی ہیں حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو اولاد کی تمنا تھی. نبی تو اللہ سے جب چاہے جیسے چاہے دعا کر سکتا ہے. مگر وہ کہاں گئے تھے دعا کرنے؟ حضرت مریم کی اس محراب میں گئے جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھیں. اللہ نے وہ دعا قبول کی اور آپ کو اولاد عطا فرمائی. سبحان اللہ، قرآن کا یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جہاں اللہ والے عبادت کریں وہاں جا کر دعا مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. ارے جہاں سرتاپا اللہ والے موجود ہوں تو ان کے مزارات پر جا کر اگر کوئی اللہ سے دعا کرے تو کیوں نہ برکتیں ملیں گی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دلوں میں اتنی محبت ہے. اب داتا حضور چلے جائیں. اچھا، لوگ ہزاروں روپے اپنی جیب سے خرچ کر کے اللہ والوں کے دربار میں جاتے ہیں. کچھ لوگ پیسے خرچ کر کے اپنے پاس بلاتے ہیں، پھر بھی لوگ نہیں آتے. مگر یہ کیسی محبت ہے کہ دنیا بھر سے لوگ ان کے دربار پر جا کر اپنے لیے ان کی صحبت میں بیٹھنا سعادت سمجھتے ہیں. تو سمجھانا اس آیت سے مقصود یہ ہے کہ اگر بندہ ایمان لے آئے، اگر بندہ نیک اعمال کرے، اللہ کا پسندیدہ بن جائے، پھر رب باقی لوگوں کو ان سے راضی کر دیتا ہے. اگر اسی سینیریو کے اندر اب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کو دیکھیں، آج ان کے عرس کی رات ہے. کیا عظیم پرسنالٹی ہیں. بر صغیر پاک و ہند پر آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آج ان کی وجہ سے کتنے لوگ مسلمان ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز یہاں پر آئے تھے اجمیر شریف اور ہندوستان میں، ایوری بڈی بیکم اینیمی آف ہم. کوئی ریڈ کارپٹ نہیں ملا تھا. خواجہ صاحب کو ویلکم کرنے والے لوگ نہیں تھے، ان کے خلاف ہو گئے کیونکہ ہندو بستے تھے، پتوں کی پوجا کرنے والے تھے اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلانے والے تھے. لیکن کیا ہوا؟ انہوں نے اسٹیڈ فاسٹنس دکھائی، وہ لگے رہے اپنے کام میں، اخلاص کے ساتھ انہوں نے کام کیا. اللہ نے عروج کیسا دیا کہ 90 لاکھ غیر مسلم آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. یہ کتنی بڑی خدمت انہوں نے کی. اور اس کے بعد سبحان اللہ اس پورے علاقے میں اسلام پھیلتا چلا گیا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنا کیا ہے؟ اللہ والوں کی سیرت پڑھ کر ہمیں اپنے لیے کیا خوبصورت باتیں سیکھنی ہیں. میں یہاں ایک خوبصورت روایت آپ کے سامنے حدیث پاک کا مضمون پیش کرنا چاہوں گا جو بہت سارے ہمارے مسکنسیپشنز کو دور کرے گی. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ کچھ لوگ اللہ کو جب راضی کرنے والے کام کرتے ہیں تو بندے ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، مخلوق ان سے ناراض ہو جاتی ہے. وہ لیکن اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دیتا ہے. اینڈ آف دا ڈے تو دونوں فائدہ میں رہا نا، اللہ بھی راضی بندے بھی راضی. شروع میں مخالفت ہوئی. اب اسی سینیریو میں آپ انبیاء کرام کو دیکھ لیں، صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اولیاء کرام، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں کہ جب اسٹارٹ آف دا دین ہوا تھا پتھر برسائے لوگوں نے. نو بڈی ایکسپٹ ہز میسج. اپنے پر آئے ہو گئے، اپنے رشتہ دار دشمن ہو گئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے. لیکن کیا ہوا؟ بعد میں ساری دنیا نبی پاک کے گن گا رہی ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. خواجہ غریب نواز کو دیکھ لیں، جب وہ اسلام کی دعوت لے کر آئے سب اینیمی ہو گئے، دشمن ہو گئے. مگر آپ اللہ رسول کی بات کرتے رہے. آج ساری دنیا میں لوگ ان کے چاہنے والے. ہم لاہور میں بیٹھے ہیں، ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہیں، اجمیر میں نہیں ہیں، ہندوستان والے نہیں ہیں، نہ ان سے ملے ہیں. مگر آج یہاں بیٹھ کر ان کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ انہوں نے رب کو راضی کیا، رب نے سب کو راضی کر دیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، آلویز فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے. دیکھیں ہم سب کو راضی نہیں کر سکتے. اب اسی حدیث کا اگلا پارٹ سمجھ لیجئے، یہ ہماری فیملیز کے لیے، ہم سب کے لیے بڑا زبردست ہے. نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ لوگ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں مخلوق کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض کر بیٹھتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے مخلوق بھی ان سے ناراض ہو جاتی ہے. لک ایٹ دا ڈفرنس. وہاں رب راضی ہوا تو سب راضی ہو گئے، یہاں رب ناراض ہوا تو باقی بھی ناراض ہو گئے. اب اس کیٹیگری میں کون آتا ہے؟ ذرا یہ بھی سمجھ لیتے ہیں. اس کیٹیگری کو تو سمجھ لیا نا کہ انبیاء ہیں، صحابہ ہیں، اولیاء ہیں، یہ مشکلات میں تھے مگر لگے رہے، اللہ نے سب کو راضی کر دیا. امام حسین کو دیکھے نا،
کوفہ والوں نے تو ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا. 72 لوگ تھے سامنے, 22,000 آ گئے تھے, تلواریں لے کر آ گئے تھے, شہید ہو گئے, مگر اللہ کو راضی کیا نا. آج بتاؤ کتنا پیار ہے ہمارے دلوں میں ان سے. اللہ کی قسم بہت پیار ہے. اپنے بچوں سے زیادہ امام حسین اور ان کے بچوں سے پیار ہے. کیوں؟ ہمارے ایمان کا تقاضا. یہ کیسے ہوا پیار؟ یہ اللہ نے ڈالا کہ انہوں نے رب کو راضی کیا. قرآن میں رب نے فرمایا نا, اللہ پھر ان کے لیے محبت کا انتظام فرما دیتا ہے. تو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. بندوں کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض نہ کر بیٹھیے گا. اور آج میں تھوڑے سے کچھ لوگوں کی مثالیں دے دیتا ہوں, صرف ایگزامپلز ہیں, ورنہ تو ہم سب اس میں اللہ نہ کرے کہیں پھنس نہ جائیں. کہ کچھ لوگ فیم کے چکر میں, مشہوری کے چکر میں, پیسوں کے چکر میں حرام کام کرتے ہیں, اور لوگ ان سے بڑے راضی ہو رہے ہوتے ہیں. ناچنے والے, گانے والے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے آج کل. تو اب لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, ان کو بھی لگ رہا ہوتا ہے جناب میرا عروج ہے, ملین فالوور, 1 کروڑ جاننے پہچاننے والے, اور جناب دنیا بھر میں نام. مگر مجھے بتائیے نا, ایسے لوگوں کا اینڈ کیا ہوتا ہے؟ جو رب کو ناراض کرتے کرتے لائف گزارتے ہیں. ہے کوئی آج ان کی قبر پر جانے والا؟ ہے کوئی آج ان کو یاد کرنے والا؟ ہے کوئی آج ان کے لیے فاتحہ کرنے والا؟ بلکہ ایسے لوگوں کو تو موت سے پہلے بھی اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہ پتہ نہیں بیچارے بیمار ہوئے تو کوئی علاج کرانے والا نہیں, جنازے میں کوئی کاندھا دینے والا نہیں. جن کے کروڑوں فینس تھے, کہاں گئے وہ سارے فالوورز؟ میں ان سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, اگر آپ مشہور ہیں تو کس عنوان پر مشہور ہیں یہ سوچئے. کروڑ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر میرا حرام کام دیکھ رہے ہیں. میں مر گیا تو قیامت تک ایسا نہ ہو مجھے مار پڑتی رہے. تو لوگوں کو راضی کرتے کرتے کہیں رب کو ناراض نہ کر لیں, پھر بعد میں سب ناراض ہو جاتے ہیں. راضی اسی سے رہتے ہیں جس سے رب راضی ہوتا ہے. یہ فارمولا دونوں کیٹیگریز میں نے آپ کے سامنے اوپنلی رکھ دی ہے. آپ انبیاء, صحابہ, اہل بیت اور اولیاء کو دیکھیں اور ان لوگوں کو دیکھیں. آج کون ہے ان کا نام لینے والا؟ اس وقت تو بڑا عروج تھا, بڑا فیم تھا. اب آتے ہیں ہم اپنے بارے میں بات کر لیتے ہیں. آپ کہیں گے جناب میں تو کوئی اس طرح کا ناچنے گانے والا تو نہیں ہوں, میرے تو کوئی ایسا کام نہیں. لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. بیوی راضی ہو جائے, بچے راضی ہو جائیں, فرینڈز راضی ہو جائیں, کیا کریں جناب, دوستوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ میں بھی ایک شادی کی محفل میں آیا ہوا ہوں. اگر میں اپنا فرض ادا کر کے جاؤں گا کہ آج شادی میں ہم کیا کچھ ایسا نہیں کرتے جو رب کو ناراض کرنے والا ہو. کس لیے؟ چند دوستوں کے لیے, چند رشتہ داروں کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے, بھائی کوئی بڑا فنکشن نہیں کیا, لوگ کیا کہیں گے, کوئی بڑا کمال دھوم دھڑکا نہیں کیا. چند لوگ راضی رہیں گے, تھوڑے دنوں تک باتیں کریں گے, یہ تو چلے جائیں گے اپنے گھر پر. اللہ ناراض ہو گیا تو پھر میں, اچھا مجھے ایک بات بتائیے, ہمیں خوشیاں دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے. ہمیں خوشیاں دینے والا اللہ. ہمیں روزی دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اچھا شادی کے بعد بڑی تمنا ہوتی ہے کہ نیک صالح صحت مند اولاد ہو. اولاد دینے والا کون ہے؟ برکت دینے والا کون ہے؟ جس نے دینا ہے ہم خوشی میں اسی کو ناراض کر دیتے ہیں کہ چند دوست راضی ہو جائیں, چند فیملی ممبر. نہ کیا کریں ایسا پلیز. ایک بات میں بار بار کر رہا ہوں آج کل, میرا یہ جملہ یاد کر لیجئے, بلکہ ایک سوال کروں گا اور ایک نیت کروانا چاہوں گا. پہلا سوال یہ ہے, مجھے بتائیے نا یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی, میرے دوست راضی, میرے فیملی ممبر راضی, اور مجھے خوشی دینے والا میرا رب ناراض. آئی ہیو اے کوسچن فار آل آف یو. یہ خوشی بنتی ہے؟ کیونکہ اینڈ آف دا ڈے تو خوشی ہم نے اللہ سے ہی لینی ہے نا. ہم بعض اوقات, اچھا پھر پتہ گیم کیا کی ہے شیطان نے ہمارے ساتھ. وین ایور وی ٹرائی ٹو سیلیبریٹ سم تھنگ, صرف یہ شادی کا پرابلم نہیں ہے, بچے کی شادی, بچے کی سالگرہ کرنی ہے, نیا گھر اللہ نے دیا تو گھر میں دوستوں کی پارٹی کرنی ہے, کوئی نیا بزنس آپ نے شروع کیا تو بزنس کی اوپننگ سیریمنی کرنی ہے, اللہ نے نیا سال دیا تو نئے سال کی خوشی منانی ہے. وین ایور واٹ ایور وی وانٹ ٹو سیلیبریٹ, جب بھی خوشی کا موقع آتا ہے, سچ بتاؤ شیطان کیسی پلاننگ اس نے کی ہے کہ ہم سے اللہ کی نافرمانی کرواتا ہے. کہیں میوزک ڈلواتا ہے, کہیں آتش بازی ڈلواتا ہے, کہیں معاذ اللہ بے پردگی ڈلواتا ہے, کہیں ناچ گانے ڈلواتا ہے. شادیوں میں تو سنا ہے جوئے اور پتہ نہیں کیا کیا حرام کام. آپ خوشی اللہ سے لینا چاہتے ہو اور ہر خوشی میں اسی کو ناراض کر رہے ہو. اور لوگ ہمیں کہتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, یار حضرت بہت بڑی دعوتیں کی, بہت بڑے خرچے کیے شادی میں, اور میرے بچے شادی کے بعد خوش نہیں ہیں. بڑا بزنس نے, بڑا زبردست اوپننگ سیریمنی کی, لیکن بزنس میں برکت نہیں ہے. حضرت نیا گھر جب سے لیا ہے گھر میں سکون نہیں ہے. حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. ارے بھائی تم نے ہر خوشی میں تو اللہ کو ناراض کیا ہے. عقل مندی یہ ہے کہ اللہ عطائیں بڑھائے تو ہم سجدے بڑھائیں, ہم صدقے بڑھائیں, ہم شکر بڑھائیں.
मगर ये शैतान हमसे ये गेम करवा रहा है. अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, बंदों को राजी करने के लिए रब को नाराज ना करना. मैं एक छोटी सी नीयत करवाना चाहता हूं, कोई एक भी मान लेगा चले मेरा आना वसूल हो जाएगा, मेरा काम अजान देना है, मौजिन का काम अजान देना है, नमाज पढ़ने कोई आए ना आए. मैं अपनी बात आज करके जाता हूं कि मुझे ये बताइए, आज नियत कर लो प्लीज. आप अपनी खुशियों को अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हो ना, आप अपनी खुशियों को बाकी देखना चाहते हो, एक नियत करें कि मैं जब जब खुशी मनाऊंगा ना, मैं ऐसे खुशी मनाऊंगा कि मैं भी राजी, मेरे घर वाले भी राजी, और मुझे खुशियां देने वाला मेरा रब भी राजी. हाँ, खुशियां मनाना मना नहीं इस्लाम में. वेरी ब्यूटीफुल एंड फ्लेक्सिबल रिलीजन. आप अच्छे कपड़े पहने, अच्छे खाने खाएं, दोस्तों को बुलाएं, बहुत अच्छी बात है, मगर कम से कम हमारी एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री से बाहर ना निकलें. अल्लाह को नाराज करने वाला काम ना करें. बाकी आप मनाएं खुशियां, किसने मना किया है? फिर देखें वो रब कैसे बरकतें डाल देता है. कुरान में उसका वादा है, इफ यू वांट टू मल्टीप्लाई योर बाउंटीज, अपनी नेमतों को बढ़ाना चाहते हो ना, कुरान की आयत का जुज सुन ले. अल्लाह फरमाता है ल इन शकरतुम ल अज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता करूंगा. शुक्र तो इतना है कि हम हैरान हो जाते हैं कि किस किस बात का शुक्र अदा करें. सर से पांव तक नेमतों में डूबे हुए हैं. अब आइए, कहते हैं ना बड़ों की बातें भी बड़ी होती हैं. ख्वाजा गरीब नवाज की जो सेइंग्स, आपके जो फरमान थे ना, अमेजिंग. वो थोड़ी पंजाबी में कहते हैं ना कि गली मुका दी. वो चंद जुमलों में ही आप बड़ी कमाल की बात फरमाया करते थे. तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मैं 2-3 फरामीन सुनाता हूँ, आप सुने, अब ईमान ताज़ा हो जाएगा. आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक बड़ा प्यारा फरमान है कि आप फरमाते, जो बंदा, नमाज एक राज की बात है जो बंदा अपने परवरदिगार से कहता है. चुनांचे हदीस पाक में आया, इन्नल मुसल्ली युनाजी रब्बहू, नमाज पढ़ने वाला अपने परवरदिगार से राज की बात कहता है. हाँ, बदकिस्मती यह है कि लोग नमाज नहीं पढ़ रहे. नमाज एक्चुअली अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है. अव्वल तो मस्जिद जाते नहीं है. बाजमात नमाज, आम अकेले नमाज पढ़ने से 25 टाइम, एक रिवायत के मुताबिक 27 टाइम ज्यादा है. और मस्जिद जाएं तो फिर बैठा करें मस्जिद में, हैं, अल्लाह का घर है ना. और सुभान अल्लाह, जब वहां जाएं तो रब से बातें किया करें. आपको पता है अल्लाह से बात करना कितना आसान है. दुनिया के बड़े बड़े लोगों से बात करने के लिए वी नीड अपॉइंटमेंट, वी नीड एनी इंटरप्रेटर विद अस. हमारे दरमियान कोई बीच में बात करने वाला चाहिए, कोई ट्रांसलेटर भी बाजों का चाहिए होता है. मगर जिसने सारी कायनात बनाई है, कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, कोई बीच में सेक्रेटरी नहीं चाहिए. जब चाहे आप अल्लाह से बात कर सकते हैं. कैसे? मौला अली से पूछे ना, वो कहते हैं जब मेरा जी चाहता है मैं अल्लाह से बात करूं, मैं दुआ करने लग जाता हूं, और जब जी चाहता है रब मुझसे बात करे, मैं कुरान पढ़ने लग जाता हूं. अब आप गौर करें प्यारे इस्लामी भाइयों, इतना आसान है अल्लाह से बात करना, मगर सबसे बात करने का टाइम है, रब से बात करने का टाइम नहीं है. तो मस्जिद में बैठकर, अकेले में भी घर में बैठकर हाथ उठाकर अल्लाह से बातें किया करें. दिल की बातें उसे बताएं. वो करीम है, वो रहीम है, वो दिलों के हाल जानता है. आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाएगी. तो क्या फरमाया, नमाज एक राज है जो बंदा अपने रब से करता है, वो बातें करता है. तो नमाज की पाबंदी करें. और अब एक खूबसूरत फरमान, आखिरी बात मैं करने जा रहा हूं, मगर मैं इसमें आप सबकी तवज्जो चाहूंगा. ख्वाजा साहब फरमाते हैं कि अल्लाह का दोस्त कौन होता है जिसमें ये 3 खूबियां हों. अगर आप और मैं अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हैं, इससे बड़ी अच्छी क्या बात होगी कि रब से ही दोस्ती हो जाए. आज बंदे कहते हैं ना मेरी फलां से दोस्ती है, फलां बड़ा आदमी नहीं, उससे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं अपने, मसला नहीं है, कोई मसला हो तो बता देना. जिसकी अल्लाह से ही दोस्ती हो जाए, खालिक के कायनात से दोस्ती हो जाए, फिर तो सारे मैटर सॉल्व हो जाएंगे ना. तो ये 3 बातें याद कर लीजिए. ख्वाजा साहब फरमाते हैं जो खुदा का दोस्त होता है उसके अंदर 3 खूबियां होती हैं. और एक जुमले में कमाल की बात, कहते हैं ना कूजे में दरिया को बंद किया आपने. आप फरमाते हैं सखावत दरिया जैसी, शफकत आफताब की तरह, और फरमाते हैं तवाज़ो यानी आजजी जमीन जैसी. अब जरा गौर कर लीजिए, हमने शफकत और सखावत कैसी करनी है. वो कह रहे हैं कि जैसे दरिया होता है. अब आप गौर करें कि दरिया क्या होता है. दरिया के अंदर कहीं भी किसी दरिया के आगे बोर्ड नहीं लगा होता कि जनाब यहां आबशार का पानी तो आएगा, बारिश का पानी आएगा, नदी नाले का पानी नहीं आएगा. वो सबको लेके चलता है. और अगर आप अपने कारोबार में, अपनी फैमिली में, अपनी जिंदगी में कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, इवन दीन का बड़ा काम करना चाहते हैं, तो अपने दिल को दरिया जैसा बनाएं.
لوگ محبت کرنے والے بھی ملیں گے, کرٹیسائز کرنے والے بھی ملیں گے, ہمت بڑھانے والے بھی ملیں گے, ہمت توڑنے والے بھی ملیں گے. مگر وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمت توڑ دیں کہ نہیں یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے, کوئی ساتھ تو دے نہیں رہا, لوگ بھلائی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں, اف یو وانٹ ٹو ڈو بگ ورک, اپنے ہارٹ کو, اپنے دل کو بڑا کیجئے. کرٹیسزم ہوتا رہے گا. یہ تو نبی پاک کی سیرت سے اٹھا کر دیکھیں نا, ہر دور میں اللہ والوں کو ستایا گیا. ایون بزنس کے اندر بھی آپ کوئی نیا بزنس شروع کریں گے, کوئی نئی فیلڈ میں جائیں گے, آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو ہمت توڑیں گے. کامیاب وہی ہوتے ہیں جو ہمت والے ہوتے ہیں, جو بڑے دل والے ہوتے ہیں. تو دل کیسا ہونا چاہیے؟ دریا جیسا ہونا چاہیے, سب کو لے کر چلیں. ہاں, پھر خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو دوست ہوتا ہے اللہ کا, وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی شفقت آفتاب جیسی ہوتی ہے. ابھی شفقت آفتاب جیسی کیا ہے؟ سورج صبح نکلتا, آفتاب کہتے ہیں سورج کو. تو سورج جب صبح نکلتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ سورج یہ ڈیسائیڈ کرے کہ جناب آج مسلمانوں کو روشنی دینی ہے, غیر مسلموں کو نہیں دینی ہے, پہاڑوں اور ریگستانوں کو نہیں دینی, صرف آبادیوں کو دینی ہے. وہ سب کو یکساں روشنی دیتا ہے نا. ہماری شفقتیں, ہمارا اخلاق بھی سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. مگر آج حال ڈیفرنٹ ہے. آج ہماری محبتیں اپنے لیول کے لوگوں کے ساتھ تو بڑی زبردست ہیں, مگر غریبوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کیا وہی انداز ہم اپنے ملازمین کے ساتھ, اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ اپناتے ہیں؟ اور کیجئے نا, شفقت آفتاب جیسی. ہاں, سب سے زیادہ ہمارے اخلاق کا حقدار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. مجھے بتائیے نا, کیا ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہیں؟ کچھ لوگ جناب اپنے کسٹمرز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے با اخلاق ہوتے ہیں, مگر گھر جا کر وہ شیر ببر بن جاتے ہیں. ہاں, کچھ لوگ تو گھر میں جائیں تو گھر میں ٹینشن ہو جاتی ہے. کھانا ٹائم پہ نہیں دیں گے تو پرابلم ہو جائے گی, کپڑے ٹائم پہ استری نہیں ہوں گے تو خیر نہیں ہے, صاحب کا موڈ ٹھیک نہیں ہے. ہم گھر کے اندر کیوں اس طرح کا برتاؤ رکھتے ہیں؟ ہمیں نبی پاک نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. مزہ یہ آئے کہ میں گھر میں جاؤں تو ایوری بڈی بیکم ریلیکس. مزہ آنا چاہیے لوگوں کو کہ ہمارے گھر کا فیملی ممبر آیا ہے. مگر کچھ لوگ واقعی ایسے ہیں, جب گھر میں جاتے ہیں تو گھر والوں میں ٹینشن ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے میں آفس میں باس ہوں تو گھر میں بھی باس ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ باہر مردوں کی طرح رہے اور گھر میں جا کے بچوں کی طرح ہو جائے. گھر میں گھر والوں کے ساتھ رہنا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی تربیت بھی فرماتے تھے, اور گھر جاتے تو حسنین کریمین کو کاندھے پر بھی بٹھاتے تھے. کتنا سافٹ کارنر تھا, کتنا سافٹ سٹائل تھا. تو شفقت آفتاب جیسی, سب کے ساتھ یکساں برتاؤ ہونا چاہیے. لیکن آج لوگوں کے دلوں میں بڑا پراؤڈ آ گیا ہے. پلیز کبھی اپنے دل میں جو ہے نا تکبر نہ آنا دیجیے, کیونکہ خواجہ صاحب نے جو اگلی بات فرمائی ہے نا, عاجزی زمین جیسی. ہم سب اس وقت کس پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سب اس وقت زمین پر بیٹھے ہیں. زمین ہمارے پیروں کے نیچے ہے, کیسی بچھی ہوئی ہے. تو عاجزی ایسی ہونی چاہیے کہ انسان عاجزی کا پیکر ہو. تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے. اس یونیورس میں سب سے پہلا گناہ کیا ہوا تھا؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ویری ویری فرسٹ سن which committed on this universe, وہ کیا تھا؟ وہ تکبر ہی تو تھا. شیطان نے کیا تھا نا, حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور کیا کہا تھا؟ یہ جملہ یاد رکھیے گا, یہ بڑی ضروری ہے اس بات کو یاد رکھنا. اس نے کہا تھا انا خیر من, اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے بنایا ہے, میں بہتر ہوں. یاد رکھیے گا شیطان پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا. اس کا نام عزازیل تھا, فرشتوں کا استاد تھا, ہزاروں سال عبادت کی تھی. بٹ ایک بار اس نے تکبر کیا, اس کے چہرے کا نور چھین لیا گیا اور اس کو اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا. اب ذرا غور کیجئے, جو ایک بار تکبر کرے اس کا یہ حال ہے, جو روزانہ تکبر کرے اس کا کیا حال ہوگا؟ کیا ہمارے لوگ نہیں کہتے ہوتے کہ میں بہتر ہوں, پیسے والا ہوں, یہ غریب ہے, میں طاقتور ہوں, یہ کمزور ہے, میں خوبصورت ہوں, اس کے چہرہ خوبصورت نہیں ہے, میں طاقتور ہوں, میرے پاس اقتدار ہے, اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. جناب صرف مال تکبر نہیں لاتا, حسن بھی تکبر لاتا ہے, طاقت بھی تکبر لاتی ہے, اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں, علم بھی تکبر لاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نظر آتے ہیں میں پڑھا لکھا, میرے پاس علم, یہ تو جاہل ہے. اور جناب عبادت بھی تکبر لاتی ہے. شیطان ہے نا, مردود ہے, ہر طبقے میں تکبر لاتا ہے. وہ عبادت کیسے تکبر لاتی ہے؟ کوئی بندہ 5 وقت کا نمازی ہے, تہجد گزار ہے, روزے رکھتا ہے, کہتا ہے میں عبادت کرتا ہوں, تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے.
آپ ضرور عبادت کیجئے مگر کسی کو حقیر نہ جانیے، ایسا نہ ہو ساری عبادت ہی برباد ہو جائے۔ وہ حضرت غالباً سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی کا واقعہ نا، آپ کہیں اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں کسی جگہ آرام کیا، رات گزری تو سارے قافلے والے سوئے ہوئے تھے، باپ بیٹا اٹھے اور تہجد پڑھی۔ تو بیٹا کہتا ہے، حکیم لقمان کا واقعہ، وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کہتا ہے اپنے والد کو، ابا جان یہ کیسے لوگ ہیں، سارے سوئے ہوئے ہیں، کسی نے تہجد نہیں پڑھی۔ تو حکیم لقمان کی حکمت والا جملہ سنیں، کہتے بیٹا تو بھی سویا رہتا تو ٹھیک تھا۔ بات سمجھنے والی ہے کہ تہجد پڑھ کر باقی لوگ تمہیں حقیر لگ رہے ہیں تو اس سے بہتر تھا تو بھی سویا رہتا، نہ پڑھتا تہجد۔ تو یہ ساری باتیں سمجھنی ہے کہ کہیں زندگی میں دلوں میں تکبر تو نہیں آ گیا، ہمیں یہ غور کرنا ہوگا۔ یہ حدیث تقریباً بچے کو یاد ہوتی ہے، لیکن عمل اللہ کرے مل جائے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کبھی زندگی میں یہ نہ کہا کریں کہ یہ میں نے کیا ہے، میرے ڈیسیشنز کی وجہ سے اتنے پیسے بن گئے، میں نے جناب بہت کام کیا، میں نے بڑے اچھے جناب فیصلے کیے، ٹائملی پرچیز کر لیا، میں نے اتنی اسٹڈی کی ہے مارکیٹ کو، اب جناب میرے فیصلوں میں ترقی ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہ سوچا کریں، جو دیا ہے میرے رب نے دیا ہے، میری کوئی اوقات نہیں۔ مجھ سے زیادہ ہوشیار لوگ بیچارے پریشان ہیں، انگوٹھے چاپ کو ہم نے اربوں پتی بنتے دیکھا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، اور اسی انگوٹھے چاپ کے پاس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جاب کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی مشیت ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے سامنے جھکے رہنا ہے۔ جو تکبر کرتے ہیں نا، دیکھیں دنیا میں بھی جس درخت پہ پھل لگتے ہیں نا، وہ پھل ہمیشہ جھکتا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کو پھل لگتے رہیں، جھکتے رہیے، عاجزی اختیار کیجیے۔ اب اس کے بہت سارے طریقے علماء نے لکھے کہ ہم اگر دل سے یہ تکبر ختم کرنا چاہتے ہیں نا تو کبھی کبھی غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ اب ہمارا حال یہ ہے، اتنی ڈسکرمنیشن ہے کہ ہمیں اگر فیصل آباد شہر کی کوئی بڑی شخصیت بڑی پارٹی دعوت پہ بلائیں، ہم پہلے پہنچ جاتے ہیں، اور ہمارا ہی ملازم کبھی کہے کہ صاحب گھر پہ بچی کی شادی ہے تو ہم کہے بیٹا پتہ ہے نا آج کل کتنا بیزی ہوں تو ٹائم نہیں ہے تو میں نہیں آ سکتا۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، اس بڑے سیٹ کی دعوت میں جہاں 2000 لوگ آئے نا، میں اور آپ نہیں جائیں گے تو نوٹیفائی نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اس غریب کی شادی میں چلے جاؤ گے نا، ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میرا صاحب آیا تھا، ہمارے گھر انہوں نے آ کر ہماری عزت بڑھائی تھی۔ ارے جہاں خوشیاں زیادہ ہوں وہاں جائیں نا، ان کی دعائیں لیں۔ ہم ہاتھ ملاتے نا، مسجد کی نماز پڑھ لی، مسجد کے اندر بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ نمازی بھی اس سے ہاتھ ملاتے جس کو جانتے ہیں۔ حالانکہ خواجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کا دوست وہ ہے جس کی شفقت آفتاب جیسی ہو۔ سب سے ملے نا، جس کو نہیں جانتے اس سے بھی ملیں۔ بلکہ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، بعض اوقات مسجد میں یا بعض اوقات محفلوں میں اس طرح کا بھی کوئی بندہ آ جاتا ہے جس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہوتے بیچارے معذور ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کی آپ نے دیکھا ہوگا لار تھوک بھی نکل رہا ہوتا ہے، ایسے لوگوں سے لوگ دور رہتے ہیں، یار ہاتھ ملاؤں گا تو ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، جا کر اس کو سینے سے لگا لو، یہ لاٹری ہے، کیونکہ شاید اس کو مہینوں سے کسی نے سینے سے نہیں لگایا ہوگا، اس کی آنکھوں میں آپ کو آنسو ملیں گے، اس سے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم مسجد کے خادم کو نہیں پوچھتے، بیچارہ ہمارے لیے صفائی کرتا ہے، کبھی رک کے اس سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ ہم کسی ہوٹل میں جائیں، ہم کسی محفل میں جائیں، کسی شادی میں جائیں، باہر گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، ہم گزر جاتے ہیں، ان کو سلام نہیں کرتے، رکیں، مسلمان بھائی ہیں وہ میرے، غریب ہیں تو کیا ہوا، میں بھی ہو سکتا تھا اس کی جگہ گارڈ۔ ہاں مجھے اللہ نے اندر بٹھایا، اس کو باہر کھڑا کیا تو کس کی، یہ رب کی مہربانی ہے نا۔ آپ یقین کریں، آپ اپنے دل میں نور محسوس کریں گے جس دن آپ ایسے لوگوں سے ملنا اور انہیں عزت دینا شروع کریں گے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے عظیم نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام کیا ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ خاندان تو جنت جن کی قدموں کے تلے ہے نا۔ ایک بار کہیں جا رہے تھے، دیکھا کچھ غریب لوگ تھے، فٹ پاتھ پہ روڈ پہ بیٹھ کے کھا رہے تھے، کہتے ہیں شہزادہ حضور ہمارے ساتھ بھی کھائیے نا۔ امام حسن سواری سے اترے، ان کے ساتھ بیٹھ گئے، نبی پاک کے نواسے ہو کر ان فقیروں کے ساتھ بیٹھ گئے، مگر کہتے ہیں میرے بھائیوں میں سید ہوں، آل رسول ہوں، میں صدقے کا مال زکوٰۃ کا مال کھا نہیں سکتا ہوں، میں تمہارے ساتھ بیٹھا ہوں، کمپنی دے رہا ہوں، آج تم نے مجھے بلایا، کل میرے گھر پہ تمہاری دعوت ہے۔ اپنے گھر پہ ان تمام غریبوں کو بلایا اور شاندار کھانے کھلائے۔ میں اور آپ اس نبی کے امتی ہیں، اس خاندان کے چاہنے والے، ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہماری ٹور کیوں چینج ہو جاتی ہے؟ جیسے ہی اللہ پاک عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، لوگ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ بلکہ مجھے پتا چلا کہ لوگ انٹروڈیوس کرانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیسے بتاؤں یہ میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا ہے، یا بنا جناب میرے جو فلاں رشتہ دار ہے وہ ٹھیلا لگاتا ہے، یا جناب وہ غریب سوسائٹی میں رہتا ہے۔ لوگ اگنور کرتے ہیں اپنے امیر دوستوں سے ملانے میں۔ کیوں اگنور کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ نے مجھے وہاں سے یہاں تک پہنچایا ہے۔
ہمیں ان رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. انہیں کبھی یہ احساس مت ہونے دینا کہ یار ایک تھا ہمارا رشتہ دار جو پہلے تو ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا, آج پیسے والا ہو گیا تو اس کی نظریں ہی چینج ہو گئی ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, جو رب دے سکتا ہے نا وہ واپس بھی لے سکتا ہے. ہاں, اور تکبر اسے پسند نہیں ہے. عاجزی اختیار کیجیے اور آپ بلیو کریں, ملٹی پلائی. اچھا, یہ عجیب فینومنا ہے کہ جناب ذرا رکھ رکھاؤ رکھنا چاہیے, ذرا ڈسٹینس رکھنا چاہیے ورنہ عزت کم ہو جاتی. بھول ہے آپ کی, دنیا میں جتنے عاجزی کرنے والے بڑے لوگ ہیں آپ دیکھیں لوگ ان کی عزت ہی کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ حدیث پاک کا مضمون ہے, جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے ترقی عطا فرماتا ہے, اسے عروج عطا فرماتا ہے. آپ یہ کر کے دیکھیے تو انشاءاللہ اگر دل سے تکبر دور ہو گیا. میں اگین ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ 3 باتیں آج یاد کر جائیں. اللہ کا دوست وہ ہے جس کی سخاوت دریا جیسی, جس کی شفقت آفتاب جیسی, اور جس کی عاجزی زمین جیسی. اس کو یاد کر کے ریپیٹ کرتے رہیں گے نا تو انشاءاللہ دل میں باتیں آئیں گی کہ یار واقعی اگر آفتاب روشنی سب کو دے رہا ہے تو مجھے بھی حسن اخلاق سب کو دینا ہے. میری اسمائل کے, میرے اخلاق کے حقدار سارے ہی مسلمان ہیں, صرف میرے اپنے گھر والے نہیں ہیں, صرف میرے اپنے دوست نہیں ہیں. سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. اور جو لوگ ڈپرائیوڈ ہیں, جو لوگ محروم ہیں, جو لوگ بیچارے غریب ہیں, انہیں زیادہ پیار دیا کرو کیونکہ ان کو نہیں ملتا پیار اس زمانے میں. اور ان کسی ایک کے دل سے دعا نکل گئی نا, آپ بلیو کریں آپ کے طوفان ٹل جائیں گے, آپ کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی, آپ کے کام جو برسوں سے رکے ہوں گے نا, کوئی ایک دل سے دعا نکل گئی تو پتہ نہیں آپ کدھر سے کدھر نکل جاؤ گے. اور اسی طرح آخری بات, کسی کی بددعا مت لینا, کسی کی ہائے مت لینا. میں نے پنجاب کے ہی سفر میں ایک جملہ سیکھا تھا کہ مضبوط آدمی سے نہ ڈرو, ماڑے آدمی سے ڈرو. تو جس نے مجھے کہا نا, میں نے اس کو روک لیا. میں نے کہا اس کا مطلب تو بتاؤ مجھے, تو میں اردو بولنے والا, ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا ماڑا کہتے ہیں کمزور آدمی کو. تو میں نے کہا کمزور آدمی سے کیوں نہ ڈریں؟ کمال کا جملہ کہا. کب مضبوط آدمی تو آپ سے اپنا بدلہ خود ہی لے لے گا, ماڑا جو ہوگا نا وہ بدلہ نہیں لے سکے گا, مگر وہ اللہ کو کہہ دے گا, وہ ادھر فریاد پہنچا دے گا, وہ اپنی فائل ادھر جمع کرا دے گا. اور جب ادھر جائے گی نا آواز تو پھر ظالم نے بچنا نہیں ہے. ہاں, اللہ مظلوم کے ساتھ ہے. پلیز زندگی کا ایک اصول بنا لیں, میں نے دعائیں لینی ہیں, میں نے ہائے نہیں لینی ہے. غصہ بھی آتا ہوگا, دل بھی چاہتا ہے, مگر معاف کر دیا کریں. کچھ لوگ تو ملازمین کے ساتھ بڑا بڑا غلط برتاؤ کرتے ہیں. اب وہ غریب آدمی گالیاں بھی سن رہا ہے, ڈانٹ بھی سن رہا ہے, کر تو کچھ نہیں سکتا بیچارے کو, جاب کہیں اور نہیں ملے گی. کراچی میں ایک صاحب ملے مجھے, پتہ نہیں باتوں باتوں میں نے پوچھ لیا آپ کی سیلری کتنی ہے, پرانے جاننے والے تھے, اچھی سیلری بتائی. تو میں نے کہا سیلری تو ماشاءاللہ اچھی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا 80,000 روپے سیلری ہے. تو پتہ اس نے کیا کہا, کہتا 40,000 کام کرنے کی سیلری ہے, 40,000 گالیاں سننے کی سیلری ہے. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہتا صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا پھر کیوں کرتے ہو؟ کہا کہاں ملے گی نوکری آج کے دور میں. مجھے بتاؤ, وہ جو گالیاں دینے والا ہے اس کو کہیں جواب نہیں دینا. یاد رکھیے گا, کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو, اللہ کا بندہ ہے, اس کا دل توڑنے کی اجازت نہیں ہے. آج ہم دنیا میں اگر میں کسی سے پوچھوں نا بتائیں مفلس کون ہے, غریب کون ہے, تو آپ وہی جواب دیں گے جو صحابہ کرام نے جواب دیا تھا. صحابہ کرام سے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا, بتاؤ مفلس کون ہے؟ بھی سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں, آپ کا بھی وہی جواب ہوگا جو صحابہ کرام نے دیا. کہا حضور جس کے پاس پیسے نہیں ہیں, درہم و دینار نہیں ہے. آپ بھی یہ کہیں گے غریب تو وہ جس کا پیسے نہیں ہے. نبی پاک نے ڈینائی کیا, کہا وہ نہیں ہے. فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, حج بھی لائے گا, روزے بھی لائے گا, زکوٰۃ بھی لائے گا, نمازیں بھی لائے گا. اے حاجیوں سنو, اے نمازیں پڑھنے والوں سنو, آقا فرماتے نیکیاں ہوں گی اس کے پاس, مگر وہ اس حالت میں آیا ہوگا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی پر ظلم کیا ہوگا, کسی کا مال دبایا ہوگا, کسی کی غیبت کی ہوگی. وہ سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے, کلیم کریں گے یا اللہ ہمارا حق دلا. اچھا دنیا میں تو آپ اور میں کوئی پرابلم ہو تو پیسے لے کے مسئلہ حل کرتے ہیں نا کہ بھئی آپ کا قرضہ ہے تو پیسے لے لیں, زیادتی ہو گئی اب زمین لے لی تو زمین لے لیں. قیامت کو ایک ہی کرنسی ہوگی اور وہ ہیں اعمال, یا تو گناہ ہوں گے یا نیکیاں ہوں گی. تو نبی پاک فرماتے ہیں جس پر ظلم کیا ہوگا ان میں سے ایک بندہ اس کی نمازیں لے جائے گا, دوسرا اس کے روزے لے جائے گا, ایک حج لے جائے گا, ایک زکوٰۃ لے جائے گا, ایک ایک کر کے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. مگر جن پر زیادتی کی ہوگی وہ بندے باقی رہ جائیں گے, کیونکہ کچھ لوگوں کی تو بدقسمتی سے عادت ایسی ہے کہ روز ہی دل توڑ رہے ہیں. ہیبٹ بن گئی نا بدتمیزی کی, جارحانہ پن کی, ٹونٹ کرنے کی, طنز کرنے کی. یہ عورتوں میں بھی بڑا پرابلم ہے. خدا کے واسطے میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں, ہمارے بزرگ ہمیں سن رہے ہیں, ہمیں یہ خیال کرنا ہے کہ یہ ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں اگر ہم حقوق العباد میں کمزور ہیں. تو
نماز پڑھنے لوگ جاتے ہیں اور مسجد میں جا کے دل توڑ رہے ہوتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم دیکھتے ہیں آتے ہیں نماز پڑھنے, مؤذن کو ڈانٹ رہے ہیں, کبھی خادم کو ڈانٹ رہے ہیں, کبھی نمازیوں کو ڈانٹ رہے ہیں. ارے بھائی آپ نماز پڑھیں نا یار, پتہ نہیں نماز کے آتے جاتے کتنوں کا دل توڑ گئے. یاد رکھیے گا تلوار کا وار جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے, زبان کا وار اس کی جو دل ٹوٹتا ہے نا وہ برسوں تک اس کا علاج نہیں ہو پاتا. اب کیا ہوگا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نیکیاں ختم, لوگوں کو نیکیاں دے دی, بندے بچ گئے. اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا, وہاں یہ تو اعلان نہیں ہوگا کہ اس کے بعد جتنی نیکیاں تھی تمہیں دے دی باقی لوگ فری. نہیں, ارشاد ہوگا کہ اب ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پہ ڈالے جائیں گے جو نمازیں پڑھ کر گیا ہوگا, جو روزے رکھ کر گیا ہوگا. اور پھر اعلان ہوگا یہ وہ شخص ہے, بد نصیب ہے, جو لوگوں کے گناہوں کے سبب جہنم میں جا رہا ہے, اس کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا. یاد رکھیے حقوق اللہ ویری امپورٹنٹ, مگر حقوق العباد وہ زیادہ سینسٹیو ہیں. نماز, روزے, حج, زکوٰۃ ضروری ہیں, ضرور کرنے ہیں, مگر اگر کوئی ساری زندگی نماز نہ پڑھے نا اور اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لے, وہ رب جانے اس کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے نا. لیکن اسی کی مشیت ہے کہ اگر بندے کو ناراض کیا ہے نا, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. فیملی کے لوگ بیٹھے ہیں, خاندان کے لوگ بیٹھے ہیں, میری بہنیں پردے میں سن رہی ہیں, لائیو بیان جا رہا ہے. خدا را بڑا مبارک مہینہ ہے, رجب کا مہینہ ہے, اللہ کا مہینہ. اگر کسی کا دل دکھایا ہے نا, ہمت کر کے معافی مانگ لو. یہاں نہیں مانگو گے نا وہاں بہت مشکل ہو جائے گی. اپنے ملازم کا دل دکھایا ہے, کوئی بات, دل بڑا کر کے معافی. آپ کہیں گے یار میں سیٹ ہو کے ملازم سے معافی مانگوں, یہاں مانگ لو, ادھر تو اور مشکل ہو جائے گی. ہاں, ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں, فیملی میں جناب ناراضگیاں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک دوسرے کو معاف کر دیں, دل بڑا کر لیں, اور پھر تاکہ خوشی خوشی انشاءاللہ ہم نبی پاک کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں. اللہ پاک جو آج ہم نے سنا اسے یاد رکھنے, عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب ہے نا, ان کے بیان کو بھی آپ نے سنا, کتنا زبردست بیان کرتے ہیں نا, کتنا پیارا یہ بیان کرتے ہیں, کتنا شاندار اور جاندار اور کتنے پیار بھرے انداز میں یہ بیان کرتے ہیں کہ سامنے والا جب سننے کے لیے بیٹھ جائے تو ایسا لگے کہ آپ بس بیان کرتے رہیں, بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. انسان کبھی بور ہی محسوس نہ کرے آپ کی زبان کو سن کر کے, آپ کی باتوں کو سن کر کے, آپ کے بیان کو سن کر کے. اتنا زبردست بیان کرتے ہیں, شاندار جاندار, بہت ہی بہترین بیان ہوا ان کا ابھی ربیع الاول کے موقع پر. سنا نا آپ نے, تو اسی بات پر آپ کہہ دیجئے ایک مرتبہ کمنٹ میں لکھ کر کے سبحان اللہ.